अगर किसी को नबूवत दूंगा तो तेरे सदके से, रिसालत दूंगा तो तेरे सदके से, विलायत दूंगा तो तेरे सदके से, खाना दूंगा तो तेरे सदके से, पीना दूंगा तो तेरे सदके से, महबूब जिंदगी दूंगा तो वो भी तेरे सदके से, जन्नत दूंगा तो वो भी तेरे सदके से। मतलब महबूब जो भी मिलेगा जिसको तेरे सदके से ही मिलेगा। और कबूलियत से हम अल्लाह को क्या दे सकते हैं? महबूब तुझसे जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह को क्या दे? महबूब जो मेरी इबादत करेगा वो भी तेरे सदके से। और एक मरतबा सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं और बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? गुफ्तगू किबला आलम गुफ्तगू सहाबा इकराम कर रहे हैं। कितनी पकीज़ा गुफ्तगू थी। आज तो लोग एतराज करते हैं जी ये महफिल मिलाद हो रही है, ये कहां से आ गई, ये कैसे इन्होंने निकाल ली, इधर से आ गई। मैंने कहा पहले भाइयों समझो, तुमने हदीस नहीं पढ़ी, हदीस पढ़ो। वाह वाह वाह। तुमने आका हुजूर के फरामीन नहीं पढ़े, आका हुजूर के फरामीन पाक पढ़ो। अब सुनो, सहाबा इकराम का तो काम यही था, अल्लाह का जिक्र करना या उसके महबूब का जिक्र करना, या उसके महबूब के महबूब का प्यारों का जिक्र करना। अब सहाबा इकराम का ये तरीका देखें, कितना खूब तरीका है। बैठे हैं, जिक्र कर रहे हैं। एक साहबी बोले हजरत इब्राहिम का क्या खूब मुकाम है, वो तो खलीलुल्लाह थे। एक साहबी बोले वाह जी वाह, कोई शक नहीं। और हजरत मूसा पाक का भी तो क्या ही खूब मकाम है, वो कलीमुल्लाह थे। एक बोले कि हजरत ईसा और हजरत आदम का भी क्या मकाम है, वो कलीमतुल्लाह है। तो इतने में सरकार तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किबला सरकार का आए, क्या बात है, क्या जान में जान आ, क्या बात है, आ गई जान तने बेजान में। वाह 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 वाह। तने बेजान में जान लौट आई, क्या आना मेरे हुजूर का है, मुस्कुराना मेरे हुजूर का। वो अल्लाह फरमाते ना, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। यानी कि सरकार न थे तो कुछ भी ना था। अल्लाह ने अपने रब्बो नहीं फरमाया था, अल्लाह के रब था, वो तब भी मौजूद था, लेकिन उसने ज़ात नहीं किया। मैं महबूब इसका ज़हूर भी तेरे सदके से करूंगा। वाह 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 वाह, इसका ज़हूर भी क्या बात है, तेरे सदके से करूंगा। और फिर कैसा किया, सब नबी बनाए, रसूल बने। अब ये इस हदीस पाक की तरफ हम आते हैं। हुजूर तशरीफ फरमाया, हुजूर ने फरमाया प्यारे साहब मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी है, तूने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, ठीक किया। तुम जो कहते हो ना कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है, तुमने सही कहा, वो वाकई कलीमुल्लाह है, ये शान है। तुम जो कहते हो ना हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह है जी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाकई उनकी शान है जी जी, वो वाकई खलीलुल्लाह है। माया हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीलुल्लाह, हजरत मूसा, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कालिमतुल्लाह रूहुल्लाह है। मैं सुनो, इन सब को ये अल्लाह ने मकाम बख्शे हैं। मैं कोई खलील है और कोई कलीम है, कोई कलीमतुल्लाह है तो कोई रूहुल्लाह है। मैं यूं कह दूं सब अंबिया का मकाम जो है हुजूर ने फरमाया उनके ये मकाम है। पर सुनो, अना हबीबुल्लाह फला फकरा, फरमाया अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अल्लाही वला फकरा। और फिर मेरे हुजूर ने फरमाया अरे मेरे साहब सुनो, अना हामिलुल दुआइल हम्दी यौमुल क़यामती ताहतहु आदम व दूनहु वला फकरा। फिर हुजूर ने फरमाया अना अव्वलु मन युहदिकु इलकल जन्नह फयफ्तहु ली व युदखिलुनीहा व माइया फुकराल मुमिनीना वला फकरा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया साहब वो कलीमुल्लाह है, वो खलीलुल्लाह है, वो सफीयुल्लाह है, वो नूहुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, कलीमतुल्लाह है, इनके ये मुकाम है। मैं कोई खलील है, कोई कलीम है, कोई कलीमतुल्लाह है, पर इनमें हबीब कोई नहीं। अगर कोई पूरी कायनात के अंदर तने तरह खलील के अलावा, कलीम के अलावा हबीब है तो वो मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर इस पर कोई फख्र नहीं करता। क्या बात। फिर हुजूर ने फरमाया इधर मैं अना की बात है, मैं हूँ, मैं याद है सारी सरकार दी, सरकार दी। अगर कोई हबीब है, हबीब मुतलक तने है, तनहा सरकार की जात है। फिर कोई हबीब बना, महबूब बना तो सरकार के तवस्सुल से बना, सरकार की निस्बत और सदके से बना, हुजूर के तसद्दुक के सदके से बना। जिसको जो ला वरबिलर से जिसको जो मिला उनसे मिला। अब कितनी खूब बात है। आगे हुजूर ने फरमाया अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अल्लाह वला फकरा। मैं लोगों सुनो, ऐसा सुनो, अना हबीबुल्लाह वला फकरा, मैं अल्लाह का हबीब पर फख्र नहीं करता। फरमाया सुनो, कायनात के अंदर जितने भी अव्वलीन आए हैं, नबी आए हैं, रसूल आए हैं, हजरत आदम भी, हजरत ईसा भी, हजरत मूसा भी, हजरत नूह भी हैं, इनमें हजरत यूसुफ भी हैं, इनमें हजरत लूत भी है, इनमें
ان میں حضرت حشیش بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے انبیاء ہیں، میں سنو پر انا حبیب اللہ ولا فقرہ حبیب ہوں تو میں ہوں. اور ان سب اولین میں اور آخرین میں جتنے لوگ آج تک آئے قیامت تک آئیں گے، ان سب میں جو سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں عزت والا ہے وہ بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، پر میں اس پر فخر نہیں کرتا. آج عزیز میرے حضور، کیا بات ہے. اور پھر آگے حضور نے ادھر بس نہیں فرمایا، میں قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا ہے، اللہ کی حمد کا جھنڈا ہے. وہ جھنڈا جو خدا کی حمد کا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی عزت کی. اب انبیاء تو اور بھی ہیں، اگر گل دوسرے دی ہوندی تو دنیا دے ہاتھ چ ہوندا. گل ساری سرکار، گل ساری سرکار قبلہ حضور، گل ساری سرکار دی. اگر ہوتا سرکار فرماتے ابراہیم پاک کے ہاتھ میں ہوتا، چلو میرے ہاتھ میں ساتھ ابراہیم بھی پکڑ دے، ساتھ اسماعیل بھی پکڑ دے، ساتھ نوح بھی پکڑ دے، ساتھ ہم سب کے ہاتھ میں. حضور نے فرمایا نہیں، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم و دونہ ولا فقرہ. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو لواء حمد کا جھنڈا، اللہ کی حمد کا جھنڈا ہے، فرمایا وہ جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ بھی میں ہوں، میں اور وہ ہمارا ہی جھنڈا ہے. اور جو ہمارے ہاتھوں میں ہوگا کہ اسی ہمارا ہی جھنڈا ہے کہ جس کے نیچے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس کے نیچے. سبحان اللہ. اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. کیا بات. اور آگے جو روایت پاک میرے کریم آقا حضور نے جو آگے ارشاد فرمایا وہ کیا ہی خوب ارشاد فرمایا. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اول من یحرک ہلاک الجنہ. حضور بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم میرے جو سامعین ہیں اس بات کو سمجھے کہ اگر گل سرکار دی نہ ہوندی تو پھر یہ گل کیوں ہوندی. بات ساری سرکار کی ہے، گل ساری سرکار کی ہے. یوں تو آدم بھی نبی ہیں، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت خلیل، سب حضرت ذبیح اللہ بھی نبی ہیں. لیکن سنو گل ساڈی ہے، سمجھا رہے ہیں، عقل مندارہ اشارہ کافی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یہ تاب و تماں تمہارے لیے، نہ روح امین نہ لوح مبین نہ عرش بری کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جنم سے کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے. اور کہتے ہیں یہ دور کجا سپاہ تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہاں سے ورا وصال ملا، یہ فتح شاہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. آپ ہمارے گویا کہ گال ساری سرکار تمہارے لیے، محبوب تمہارے لیے. بار بار حضرت بتا رہے کہ گال ساری سرکار. کیا سنے فرمایا انا اول من یحرک ہلاک الجنہ فیفتح اللہ لی ویدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فقر. سنے فرمایا لوگوں سنو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جنت کا ہوگا دروازہ، سب نبی اور رسول بھی ہوں گے، پر ان سب میں سے جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھڑکائے گا وہ میں ہوں. اللہ اپنی شان کے مطابق فیفتح اللہ لی فیدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فقر. میں قیامت کے دن جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ میں ہوں، اور جس کے لیے اللہ اپنی شان کے مطابق دروازہ کھولے گا وہ بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہ میں ہی ہوں. نہ حضرت آدم کے لیے دروازہ کھلے گا، نہ حضرت نوح کے لیے دروازہ کھلے گا، نہ حضرت خلیل کے لیے دروازہ کھلے گا. کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی کے لیے، کسی اصحاب کے لیے، کسی فرشتے کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. وہ کھلے گا تو مجھے امام الانبیاء کے لیے. سبحان اللہ. اور میں فیفتح اللہ لی، کھولنے والا اللہ ہے اپنی شان کے مطابق، بس میرے لیے ہی کھولے، اور کسی کے لیے. اس سے بڑی شان پہ کیا سمجھے؟ تو سمجھ آئی جس کے لیے خدا اپنی شان کے مطابق دروازہ کھولے، بات پھر اسی کی گانے ساری سرکار دی. یہی ہمارا موضوع ہے. اور سرکار کے لیے ہو ماغیہ فقراء المؤمنین ولا فقر. حضور کی عاجزی اور کمال کی شان. آج لوگ
اس بات پر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ ہوں، بڑے بڑے ہوں، پرسنالٹی والے ہوں. ہم جب جائیں تو بندہ کہیں جاتا ہے نا، کوئی بڑا ایم پی ایم ایل اے، وہ اپنے ساتھ والا کوئی اچھی گھڑی پہناتا ہے، باسکٹ اچھی، انہیں کہتے ہیں وردی اچھی ڈالو، کپڑے اچھے ڈالو، خوشبو اچھی لگاؤ، پروٹوکول. حضور فرماتے ہیں ومایا فقراء المؤمنین ولا فقراء. جب ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اللہ ہمارا رب اپنی شان کے مطابق ہمارے لیے دروازہ کھولے گا، تو جب ہم داخل ہوں گے تو ساتھ ہمارے فقیر ہوں گے اور مومنین ہوں گے. میں کہتا ہوں یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. اے امتیوں، کیوں آج سرکار کو بھولے ہوئے، کیوں نماز چھوڑتے ہو، کیوں درود و سلام سے تم بھیڑے ہوئے ہو، تم کیوں روزوں کو چھوڑتے ہو؟ وہ تو قیامت کے دن بھی غریبوں کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اور جتنا غریبوں پر حضور کا احسان ہے کسی پر بھی نہیں. امیروں کو تو سب کچھ پوچھتے ہیں، سارے پوچھتے ہیں، پر غریبوں نے پوچھنا نہیں. سرکار مدینہ ہی حضور نے فرمایا کہ ومایا فقراء المؤمنین ولا فقر. فرمایا میرے ساتھ مومنین ہوں گے، فقیر ہوں گے، پر میں اس پر بھی فخر نہیں. حضور نے پھر ہمیں عاجزی سے کیا بات ہے، گال ساری سرکار کی ہے، بس بات ساری ہے ہی سرکار دو عالم کی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. خدا کی قسم مجھے اب لوگ سمجھتے نہیں کہیں یہ بزرگوں کو، مجھے جو میرے بزرگ ہمارے بزرگوں سے ملا، میں اس میں ایک آپ کو روایت پڑھتا ہوں. آپ نے پہلے بھی قبلہ سنی ہو، اکثر سنی ہے، بڑی مشہور روایت ہے اور مزہ بڑا آیا ہوگا، لیکن فقیر سے بھی سنی ہے، مزہ ہی بکھرا ہو گیا. اب حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین. جب عرض کیا گیا حضور تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں تو تب بھی نبی تھا. یہ سنتے ہیں نا، اب جو سنا ہے آپ نے وہ سنانا ہے، جو بزرگوں نے سکھایا ہے وہ میں بات میں تب بھی نبی تھا. لوگ کہتے ہیں حضور ہے نہیں. میں نے کہا جب دنیا میں ظاہراً تشریف لائے تو تب تھے، اب تو تشریف لے آئے، اب کیسے نہ ہونے والی بات ہے؟ اب نہ ہونے کی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے بزرگوں کی عطا. حضور نے فرمایا تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم اور حضرت آدم کے پانی اور مٹی بین الماء والطین ان کے درمیان تھے آپ. اب یہ تو ہم نے مشہور کہ حضور کب کے. اب سنیں اس میں ہے صیغہ ماضی کا تھا، تب نہیں بنا. بزرگوں نے ہمیں سکھایا جو وہ عرض کر میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں تب بھی نبی تھا. اب آپ نے آج تک لفظ نبی پاک ہی سنا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کبھی کیا. اب ترجمے کی طرف توجہ کریں. میں تب بھی غیب کی خبریں دیتا تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے. اور یہ المنجد نے انہوں نے کیا ہے جو حضور کو غیب دان نہیں مانتے. انہوں کے بندے نے المنجد کا یہ انگلش کی کتاب کی ٹرانسلیٹ کی ہے نا، انہوں نے ترجمے میں نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہی بتایا. اور یہ میرے مرشدوں میرے حضوروں نے اس طرف توجہ کرو بیٹا، اس طرف توجہ کرو کان پکڑ کر. یہ تو سوچو حضور نے میں تب بھی غیب کی خبریں دیتا تھا. حضور کے علم کا عالم اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی بات کرو گل ہے ہی ساری سرکار. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں. بسم اللہ. آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فتاوی رضویہ میں روایت، یہ میں نے پیچھے مشکات کی حدیث پاک پڑھی، مسلم میں اور دیگر کئی روایتوں میں ہے. اب ایک اور میں آپ کو روایت حضور نے فرمایا بار وہ انا میں ہوں. حضور نے فرمایا انا اول شفیع فی الجنت، میں جنت کے لیے جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ میں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا سید ولد آدم یوم القیامت فلا فخر. فرمایا قیامت کے دن ساری حضرت آدم پاک کی اولاد کا، قیامت کے دن حضرت آدم پاک کی جو اولاد کا سردار ہوگا وہ میں ہوں. میں اس پر فخر نہیں. اور حضور نے فرمایا سبحان اللہ. کیا بات. انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں عاقب ہوں. اور عاقب کیا ہے حضور نے خود اس کا معنی فرمایا. فرمایا انا العاقب والعاقب الذی، میں عاقب ہوں. عاقب وہ ہے وہاں لیس بعدہ نبی،
جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہم پر نبوت کے دروازے بند ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے بھیجا ہی. وہ تنویر بھائی نے ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پڑھا, سورج کے آگے کوئی بھی کیا بات ہے. آئے ہے جلتا نہیں چراغ, آئے ہیں اس لیے تو وہ سب انبیاء کے پاس. اللہ نے بھیجا بعد میں تب, اگر پہلے ہے اول بھی ہے آخر بھی. جبریل امین نے ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اس کی السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, السلام علیکہ یا ظاہر, السلام علیکہ یا باطن. یا رسول اللہ, اے اول آپ کی بارگاہ میں سلام, اے آخر آپ کی بارگاہ میں سلام, اے ظاہر آپ کی بارگاہ میں سلام, اے باطن آپ کی بارگاہ میں سلام. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل آج سلام کا انداز ہی نرالا, آج انداز ہی بکھرا ہے. ارے آگے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ, آج اول تو اللہ ہے, جبریل آخر تو اللہ ہے. یہ نہ سمجھو حضور جانتے نہیں تھے, یہ سکھا رہے ہیں, تجھے کیا خبر. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, لا رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں کونین میں نعم رسول اللہ کی. جبریل پاک کو یہ جو ملا یہ بھی حضور کے صدقے سے ملا. اس میں حکمت ہے, ورنہ حضرت کہتے ہیں جی اگر حکمت کیا مطلب, اگر پتا تھا حضور نے پھر کیوں پوچھا. میں نے کہا پھر یہ بھی تو بتاؤ نا, اللہ غیب جانتا ہے, سب جانتا ہے جو ہو چکا ہے, جو ہوگا جی جانتا ہے. میں نے کہا پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیوں فرمایا تھا ماں تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ, وہ تو ڈنڈا ہاتھ تھا آپ کے, ایسا سامنے تھا. پھر تب اللہ نے کیوں فرمایا, سمجھنے لگی اس میں کوئی حکمت ہے, حکمت ہے اس میں, اور اللہ جانتا ہے, اس کے محبوب جانتے جو بزرگوں نے لکھی ہے. اب میں وقت کے دامن میں وسعت کم ہے, میں آخر کی طرف آتا ہوں. وہ آخری حدیث تو حضور نے فرما دیا, تو حضرت جبریل امین پاک نے عرض کیا, وہ یہ میں مکمل کر دیا اپنی آخری حدیث کی طرف. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا اول تو اللہ ہے, آخر تو اللہ ہے, ظاہر تو اللہ ہے, باطن تو اللہ ہے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں, اللہ بھی اول ہے اور آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, پر اس نے آپ کو اول بھی بنایا ہے, آخر بھی بنایا ہے, ظاہر بھی بنایا ہے, باطن بھی بنایا ہے. ایسے کہ ساری مخلوق میں سب نبیوں اور رسولوں سے بھی پہلے, عرش, قلم, کرسی سے بھی پہلے جس کو پیدا کیا وہ آپ ہے. وہ خالق ہے, اس لیے اول ہے, آپ مخلوق میں سب سے اول ہے. اور آخر ایسے آپ ہیں کہ سب نبیوں اور رسولوں کے بعد آپ کو بھیجا گا, اس لیے آپ کو آخر بنا دیا. ظاہر بھی ہے, کیا بات. ظاہر یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں معاذ اللہ, وہ جاہل جیسے پہچانتے نہیں. بات یہ ہے کہ جبریل بھی دیکھ نہیں سکتے, بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. سبحان اللہ. اس پر میں کیا بات کروں, کبھی موقع ملا تو پھر صحیح. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک روایت لکھی ہے جناب ابو طالب کے حوالہ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, امام اہل سنت عظیم المرتبہ عظیم البرکت, یہ روایت ساری سنی ہے آپ نے, پھر دیکھنا اس میں یہ معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا جو آج کل اس پر مسئلہ چل رہا ہے. لیکن ہمیں اعلیٰ حضرت فرمایا سقوط, ہم سقوط پر. اچھا, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28ویں جلد میں یہ روایت پاک ہے کہ جناب ابی طالب ہم بالکل جاہلوں کی طرح بے ادبی نہیں, بڑے ادب سے نام لیتے ہیں. وہ معاملہ ہماری خواہش تھی کہ وہ معاملات ہوتے, لیکن جو اللہ اس کے حبیب کو منظور تھا وہ ہوا. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, تو آپ بیمار ہیں, اپنے گھر پڑے ہیں, فالج ہوا, سارا جسم رک گیا, یا آپ بول نہیں سکتے تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے, ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے, پاؤں نہیں ہلا سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے. اب جناب ابی طالب چارپائی پر لیٹے ہیں, حضور آپ کے لیے, آپ کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے. حضور تشریف فرما ہوئے, فرمایا کیف حالک یا امی, میرے چچا تیرا کیا حال ہے, تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے عرض کی بھتیجے کیا بتاؤں, تیرے سامنے پڑا ہوں, یہ ہے کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا, آپ تشریف لیں اٹھ کر بھی نہیں کھڑا ہو سکتے, بولنا مشکل ہے, کیا بتاؤں. حضور خاموش ہو, تھوڑی دیر کے لیے جناب ابی طالب بھی خاموش ہوئے. پھر انہوں نے عرض کی بھتیجے تو کہتا ہوتا ہے کہ تیرا ایک رب ہے اللہ, اللہ تو کہتا ہوتا ہے, تو فرماتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک رب ہے اللہ. بھتیجے پھر اس رب سے کہا نا میری سفارش, وہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے. اب جب انہوں نے یہ عرض کی, حضور نے یہ نہیں فرمایا چچا کلمہ پڑھو تو پھر کرو. حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا چچا تم نے ابھی میرا کلمہ, تم نے تو میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا, آپ کلمہ پڑھو تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. نہیں, حضور نے دعا کی,
اللہ اسے مختار کل کہتے ہیں، سبحان اللہ اسے کریم کہتے ہیں، اسے رحیم کہتے ہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ اس پر بھی کوئی بات نہ کرے۔ شاہ عبداللہ محمد دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا رؤوف الرحیم تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء جتنے بھی ہیں یہ سارے اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، تو اولیاء مظہر ہیں تو حضور بھی رحمان ہیں، بے شک حضور تو مظہر ذات حق ہیں۔ حضور نے فرمایا نا میرا تو جمال حق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ تو حضرت حضور علیہ السلام نے جب حضرت جناب ابی طالب نے عرض کیا نا، تو حضور علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم ھذا عمی، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، اشفع تو اسے شفا عطا۔ اللہ دعا فرمائی حضور نے، اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ لکھے خدا کی قسم کمال لکھ دیے۔ اب بات دیکھیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم ھذا امی، اے اللہ یہ میرا چچا ہے۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا یہ حضور کا چچا ہے؟ پھر بیماری بھیج دی، معلوم تھا۔ اب بات کچھ ہو رہا ہے، فرمایا محبوبہ انہوں نے پتا کیویں لگے گا تیری ہے، انہوں نے بیماری دیتی ہے، شفا تیرے صدقے نہ دینا ہے۔ تو دعا کی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی سرکار کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مبارک ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، ادھر تک حضور پہنچے تھے کہ اللہم ھذا امی اشفع، فرماتے ابھی فات تک نہ پہنچے تھے کہ جناب ابو طالب جھٹکا لے کر کھڑے ہو گئے، جو ہل نہیں سکتے تھے، جو اٹھ نہیں سکتے تھے، ہاتھ نہیں پاؤں نہیں ہٹا سکتے تھے، یہ حضور کی دعا ہے، اس کا صدقہ چاہتا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس بات پر تھوڑی دیر جناب ابی طالب اٹھے، اٹھ کر ہاتھ اٹھائے، پاؤں اٹھائے، کہنے لگے بھتیجے یہ کیا؟ میں تو بیمار تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، ہلا نہیں سکتا تھا، چل پھر یہ کیا؟ پھر اس کے بعد خاموش ہوئے۔ پھر پتہ کیا کہا؟ آخر جملہ ہے، اور یہ سبحان اللہ کہنے والا قبلہ جملہ، اور خدا کی قسم جان کی جان ہے یہ جملہ۔ یہ جملہ ہر بات کو ختم کر دیتا ہے، کسی اعتراض کو رہنے نہیں دیتا۔ اور جناب ابی طالب نے پتہ کیا عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ تو خدا، ایک خدا اللہ کو رب کو مانتا ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ وہ خدا تجھے مانتا ہے۔ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت نے جملہ لکھا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ کی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا چچا یہ تم نے کتنا سخت جملہ کہہ دیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آج جو خوش اللہ حضور کے متعلق ہیں وہ دوسرے علماء اہل سنت کے تو کتوں کے بھی کتے ہیں، غلام ہیں، وہی تو یہ بتا گئے ہیں امام اہل سنت۔ فرمایا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ چچا پھر تو بھی اس رب کو مان دے جو جس سے میں مانتا ہوں اور جس کے لیے تم نے میرے لیے جو جملہ کہا۔ اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق فرمائے۔ بہت مشکور ہوں میں اپنے صابری صاحب کے بلا کا، آپ کا قبلہ اور آپ کے بزرگوں کی اللہ کروڑوں رحمتیں کروڑوں فرمائے۔ جزاک اللہ۔